औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी रूटीन की क्लासेस तो नहीं हो पा रही, हमारी प्रॉपर क्लासेस नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूं। ये ना सिर्फ मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, ना सिर्फ मेरे कॉलेज के स्टूडेंट के लिए फ़ायदा मंद है, बल्कि जो भी इसे ऑनलाइन देख सकता है यूट्यूब से आप लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं और ये सभी को फ़ायदा देगा। तो हम आगाज़ करेंगे आई कॉम की अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जी, सबसे पहले अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अकाउंटिंग कारोबार की ज़बान है। वो कैसे कि हम जब भी कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहेंगे कारोबार के हवाले से तो हम अकाउंटिंग के थ्रू करेंगे और अकाउंटिंग के रूल्स और प्रोसीजर्स के थ्रू करेंगे। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़, इसकी इस्तिलाहात को इस्तेमाल करके हम चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे और ये वही बंदा समझ पाएगा जिसे ये रूल्स और ये इस्तिलाहात पता होंगी। और इसकी अशद ज़रूरत है मॉडर्न वर्ल्ड में। वो कैसे कि अब कारोबार ने हदें क्रॉस कर दी हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज से आगे कारोबार जा रहा है। लाइक एक कंपनी है, उसकी कई ममालिक में ब्रांचेस होती हैं, तो जब तक एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ना हो हम चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आप खुद ये चीज़ तजर्बा कर सकते हैं कि आप अपने महल्ले में या अपने शहर में, अपने गांव में किसी रिटेलर के पास जाएं और उसका हिसाब देखें, उसका खाता देखें, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका देखें, तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? उसने अपनी कुछ इस्तिलाहात बनाई होंगी, उसने कुछ चीज़ें खुद से डिफ़ाइन की हुई होंगी। वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसके साथ टाइम गुजारेंगे, उससे चीज़ें सीखेंगे, तभी आप समझ सकते हैं। तो अकाउंटिंग डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है कि ये हिसाब कोई भी ऐसा बंदा जिसे अकाउंटिंग आती है, वो चाहे कहाँ से भी उठ कर आ जाए, किसी भी मुल्क से आ जाए, किसी भी जगह से आ जाए, अगर उसे बेसिक ये प्रिंसिपल्स का पता है तो वो देखते ही समझ पाए। तो डैट इज़ वाई अकाउंटिंग को हम कारोबार की ज़बान भी बोलते हैं। और सबसे पहले जो बंदा जिसने हमें ये रूल्स दिए थे उसका नाम था जी लुकास पिचोली। ये दिस वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम। ये इसका तल्लक इटली से था। इसने डबल एंट्री सिस्टम का आगाज़ किया था और इसकी ये एक ऐसी इन्वेंशन थी जिसने हमें मदद दी कि हम बाकायदा एक फील्ड का आगाज़ कर सकें जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी ऑन टर्मिनोलॉजी defines accounting as accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. यहाँ अगर हम अकाउंटिंग को देखें तो सबसे पहली बात जो हमारे ज़हन में आती है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट्स एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट्स भी है और साइंस भी है। सबसे पहला पार्ट है जी, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। आर्ट कैसे है कि अकाउंटिंग को सीखने के लिए आप अकाउंटिंग को सीखते हैं, यू नीड प्रॉपर स्किल्स, और आप प्रैक्टिस से इस पे ना सिर्फ आप इस अपने रिकॉर्ड कीपिंग को और बेहतर कर सकते हैं, बल्कि ये टाइम के साथ इवॉल्व भी होती है।
آپ سیمولیٹ بھی کرتے ہیں اسے، آپ اپنے کاروبار اور اپنی نیچر آف بزنس کے ساتھ اسے امینڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے. اس کے رولز سائنس کی طرح ریجڈ رولز، اسٹرکٹ رولز نہیں ہوتے، جیسے 2 اور 2 4 ہی ہوگا، 5 نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اکاؤنٹنگ میں اس طرح کی تبدیلی آتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، لیکن اسے ہم سائنس بھی بولتے ہیں. وہ کیسے کہ کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ ریجڈ پرنسپلز پہ بیس کرتی ہیں، اور وہ آگے ہم جب گیپس کو اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل میں وہ آپ کو پرنسپلز بتاؤں گا بھی، اور ڈیٹیل میں ہم نریٹ کریں گے اور انہیں سمجھیں گے کہ وہ کون سے پرنسپلز ہیں جس پہ اکاؤنٹنگ کھڑی ہے. اور ابھی میں نے حوالہ دیا لوکا پچولی کا، دی ون ہو انوینٹڈ ڈبل انٹری سسٹم. یہ ڈبل انٹری سسٹم ایک بیسک پرنسپل ہے جس کی بیسس پہ آپ کی ساری اکاؤنٹنگ کھڑی ہے. یہ ایک بنیاد ہے. تو یہ بھی ایک بیسک پرنسپل ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آپ ڈیجیٹل دور آنے سے آپ سافٹ ویئر پہ ٹرانزیکشن تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہی ہوتا ہے، ڈبل انٹری سسٹم. یہ نہیں تبدیل ہو رہا ہوتا. دوسرا اس میں جو بات ہے وہ ہے جی اس کے سٹیپس، کہ اٹ از ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ. سب سے فرسٹ سٹیپ جو آپ اکاؤنٹنگ میں چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اسے سملر نیچر کی چیزوں کو آپ کلاسیفائی کرتے ہیں، اس کو پھر اسے ایک سمرائز کرتے ہیں ایک جگہ پہ، اور ان کی بیسس پہ آپ رپورٹس بناتے ہیں. یہ آپ رزلٹ، دا نیکسٹ تھنگ امپورٹنٹ تھنگ از دی ریزلٹس، جو کہ آپ اکاؤنٹنگ میں دیکھتے ہیں. ریزلٹس وہ کیا ہوں گے؟ وہ جی اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں پرفارمنس کیسی ہے کسی آرگنائزیشن کی، آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا کر اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں. پھر اس کے پاس کیا کچھ، اس کی فائنینشیل پوزیشن کیسی ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہے، اس کے پاس کیا اثاثے کیسے ہیں، اس کی ملکیت میں کیا کچھ چیزیں ہیں. پھر ایک اور اہم بات جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ میں ہمارا جو یونٹ آف میئرمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منی. ہم ان ٹرمز آف منی چیزیں دیکھتے ہیں، چاہے جو بھی اس کا ویسے یونٹ ہو میئرمنٹ کا، لائک فزکس میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آپ چیزوں کو کلو گرام میں بھی میئر کرتے ہیں، میٹر میں بھی، بٹ وین اٹ کمز ٹو اکاؤنٹنگ آپ مانیٹری یونٹ اپلائی کرتے ہیں. اور پھر آپ فائنینشیل نیچر کی چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں، لائک جو آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو تبدیل کر رہی ہیں. لائک اگر کوئی چیز آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو، فائنینشیل کریکٹر نہیں ہوتا، جیسے ایک بندے کو آپ ہائر کرتے ہیں، تو یہ آپ اکاؤنٹنگ میں ایک ٹرانزیکشن کے طور پہ نہیں ریکارڈ کرتے، ایک ایونٹ تو ہے، لیکن اس سے آپ کی فائنینشیل پوزیشن نہیں تبدیل ہو رہی. ہاں اسے جب اس بندے کو آپ تنخواہ دے رہے ہوں گے، اسے آپ سیلری دے رہے ہوں گے، پھر آپ کی فائنینشیل پوزیشن تبدیل ہو رہی ہوگی، یا یہ بندہ کوئی کام کر کے آپ کو دے رہا ہوگا تو پھر بھی آپ کی فائنینشیل پوزیشن تبدیل ہو رہی ہوگی. تو جب تک آپ اس سے کوئی کام نہیں لیتے یا اس کو کوئی مانیٹری کوئی چیز یا ان کائنڈ بھی کوئی چیز نہیں دیتے ریمونریشن کے طور پہ، تب تک آپ کی فائنینشیل پوزیشن نہیں تبدیل ہوتی، تو آپ اسے ریکارڈ نہیں کرتے. دین آپ ایونٹس کو، فائنینشیل ایونٹ ٹرانزیکشن کو اس میں ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ اکاؤنٹنگ کی ایک بہت ہی سمرائزڈ اور ایک جامع تعریف ہے اس کو، اور یہ ایک جو ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے امریکن، اس کی طرف سے ہے. اٹ از دی امریکن انسٹیٹیوٹ آف سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ کمیٹی آن ٹرمینالوجی. تو میں اسٹوڈنٹس آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ویسے آپ کی مختلف بکس میں اور بھی ڈیفینیشنز ہوں گی، لیکن یہ ڈیفینیشن آپ ضرور یاد کریں، اور پیپر میں یہ اگر آپ مینشن کریں گے تو اٹ ول کیری مور ویٹ، اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا. ہاں کوئی اور اگر اس سے آسان ہے تو ایکسپلینیشن کے لیے آپ ایڈیشنل اسے لکھ لیں،
لیکن اسے ضرور یاد کریں. نیکسٹ ہم اسٹوڈنٹس دیکھیں گے کہ بک کیپنگ ورسز اکاؤنٹنگ. بک کیپنگ کو ہم اردو میں کھاتا نویسی بولتے ہیں اور اکاؤنٹنگ کو اردو میں ہم محاسبی بولتے ہیں. اکاؤنٹنگ بک کیپنگ سمپل ریکارڈ کیپنگ ہوتا ہے اور اکاؤنٹنگ ایک پراپر رولز اور ریگولیشن کے تحت آپ جو ریزلٹس میں اس سے لیتے ہیں ایک سسٹم سے, اسے ہم اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. میں اگر مزید ڈیٹیل میں بات کروں تو بک کیپنگ سمپلی آپ اگر اپنی مرضی سے ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں اور آپ نے بے شک اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی ہوئی ہیں, جیسے میں نے بولا تھا کہ اصلاحات میں, یا سمپل ریکارڈ کیپنگ از دین اکاؤنٹنگ بک کیپنگ. اکاؤنٹنگ, اب ہم اگر اپنے ملک کی پاکستان کی بات کریں تو ہم یہاں پہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اپنے اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں. اس سے پہلے کمپنیز آرڈیننس 1984 تھا. اب کمپنیز کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت کمپنی رجسٹر ہوتی ہیں اور چلتی ہیں, اور کمپنیز کے لیے کوئی قانون ہے تو وہ یہ قانون انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے, اور اس قانون میں یہ ویورڈ اور کیٹاگوریکلی مینشن ہے کہ کمپنیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف اکاؤنٹ آئی ایس اے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ آئی ایس کے تحت اپنے اکاؤنٹ مینٹین کریں گے. اور یہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈز بناتا ہے. لائک اس کا پرانا نام جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا, اب IRF ایس انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس. یہ مختلف اسٹینڈرڈز ہیں, IAS 1, 2, 3, جیسے 1 اباؤٹ فارمیٹ اینڈ پریزنٹیشن ہوگا. اسی طرح مختلف اسٹینڈرڈ ڈیل کرتا ہے مختلف چیزوں کو, کچھ انوینٹری کو کیٹر کرتا ہے, مختلف چیزوں کو, جو آپ آگے جب ڈیٹیل میں چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی. تو اس کے تحت ہم اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ ہر جو انسٹیٹیوٹ ہے, ہر کمپنی جو ہے وہ کم از کم یہ 4 جو ہے اسٹیٹمنٹ ہر سال کے اینڈ پہ ضرور بنائے گا. سب سے پہلے وہ پرفارمنس چیک کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پرفارمنس بنائے گا. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پرفارمنس جو کہ کمپنی کی پرفارمنس جس سے ہم دیکھیں گے, اور وہ کیا ہوگی, وہ آپ کی انکم سٹیٹمنٹ ہوگی. انکم سٹیٹمنٹ سے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی پرفارمنس کے اس نے کیا کمایا ہے یا اس کو اپنے آپریشن سے نیٹ لاس ہوا ہے. دوسری چیز جو ہر کمپنی بنائے گی وہ بنائے گی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. اس سے ہم کیا کریں گے, ہم کمپنی کی دیکھیں گے کہ وہ اون کیا کرتی ہے, اس کے پاس کون کون سے ریسورسز ہیں, اور یہ ہمیں کون سا آئٹم بتاتا ہے, وہ ہمیں بیلنس شیٹ بتاتی ہے کہ کس کمپنی کے پاس کون سے ایسٹس ہیں, کون سی لائبلٹیز ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا آئٹم ہے جو ہمیں دیکھنا ہوگا وہ ہوگا جی فنڈز فلو اسٹیٹمنٹ. نیکسٹ ہمیں فنڈز فلو اسٹیٹمنٹ فنڈز فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ اسے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی بولتے ہیں, یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پیسہ
کہاں سے آیا، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کاروبار میں پروفٹ کما رہے ہوں اور آپ کے پاس وہ ساری پروفٹ کیش کی صورت میں آئے. بہت ساری ٹرانزیکشن کریڈٹ پہ ہوتی ہیں، ادھار پہ ہوتی ہیں، تو وہ کیش ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ سے ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ کیش جائے اور ہر ٹرانزیکشن کے بدلے آپ کے پاس کیش آئے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو کیش فلو سٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی کیش تھی اور پھر کتنی آپ کے پاس آئی، کتنی آپ سے گئی اور اب آپ کے پاس کتنی موجود ہے. اور چوتھا آئٹم جو ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان اونرز ایکوٹی. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مالک جو ہے کاروبار کے مالکوں کا کتنا پیسہ ہے اور کتنا باہر سے ہے، مطلب کتنا ان کا پیسہ ہے، کتنا بڑھا ہے، کتنا کم ہوا ہے. یہ اس کے حوالے سے سارا ان ڈیٹیل بتاتا ہے. اور ففتھ جو کہ وچ از ناٹ ڈائریکٹلی انوالو ود ڈبل انٹری سسٹم، وہ ہے جی آپ کے نوٹس ٹو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. جو آپ چیزیں، جیسے ہم کچھ دیر پہلے اگزامپل لے رہے تھے ہم کہ ایک بندے کو اس نے ہائر کیا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو جن کی انٹری نہیں ہوتی، جو یا تو فائنینشیل ان نیچر نہیں ہوتی یا جو ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، بٹ ابھی اس طرح سے نہیں ہوتا، جو فیوچر میں افیکٹ کر سکتی ہیں ہماری پوزیشن کو. تو وہ ساری چیزیں ہم نوٹس ٹو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت اہم حصہ ہے ہماری اسٹیٹمنٹ کا، ہماری رپورٹنگ کا. تو یہ آپ کی اکاؤنٹنگ، یہ ساری آپ کی اکاؤنٹنگ، ہم اس طرح اکاؤنٹنگ کو دیکھتے ہیں. اور بک کیپنگ سمپل ریکارڈ کیپنگ ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مزید ڈیٹیل میں ہم چیزیں جیسے جیسے جہاں ضرورت پڑی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ہے آپ کی برانچز آف اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ کی مین برانچز جو ہیں وہ ہیں جی آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ، مینیجریل اکاؤنٹنگ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ بیسیکلی اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی جو فائنینشیل رپورٹس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ کاروبار کے جیسے ابھی ہم نے رپورٹس پڑھی ہیں، وہ رپورٹس اس میں بنائی جاتی ہیں کہ کمپنی کی پوزیشن کیا ہے یا اس اینٹی کی پوزیشن کیا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں. اور کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں جی کاسٹ کیا لگ رہی ہے چیزوں کے، جو بھی چیزیں ہم بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں ان کی کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ یا کاسٹ آف گڈس سولڈ. اس میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کاروبار بزنس کی تعریف یہ ہے کہ بزنس ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ منافع کے لیے ہم انڈرٹیک کرتے ہیں. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لاگت کیا ہے اور اس کی بیسس پہ ہم پرائس ایڈجسٹ کریں گے، کیونکہ ہم اپنے منافع کا بھی اس میں مارجن رکھ کر ایڈجسٹ کریں گے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چیزوں کی پرائس کیا ہے. پھر مینیجریل اکاؤنٹنگ. مینیجریل اکاؤنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دس از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دا ڈیسیژن ٹیکن بائی دی مینجمنٹ، ہائر مینجمنٹ. تو یہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ بھی اسے بولتے ہیں بعض اوقات. مینیجریل اکاؤنٹنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم وہ رپورٹ تیار کرتے ہیں، وہ ساری اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرتی ہیں مینیجرز کو. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم وہ رپورٹس بناتے ہیں، جو وہ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں مدد دیتی ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کچھ وہ تمام ٹرمز جو اکاؤنٹنگ میں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی ہے بزنس اینٹی. بزنس اینٹی از دی آرگنائزیشن
which is supposed to undertake any business activity, جو کہ کوئی نہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتی ہے آرگنائزیشن، اسے ہم بزنس اینٹی کہتے ہیں. تو اس کی آگے مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. تو اس کی جب ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں بزنس اینٹی کی، تو دیر آر 3 ٹائپس آف بزنس اینٹی. مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہو سکتی ہے جو چیزیں بناتی ہے اور بیچتی ہے. ٹریڈنگ آرگنائزیشن وہ صرف چیزیں خرید کر آگے بیچتی ہے. اور سروس پرووائڈر آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کا کام سروسز خدمات دینا لوگوں کو، جیسے ہاسپٹلز ہو گئے یا بینکس ہو گئے. یہ اسپیسیفک ان کا تعلق سروس پروویژن سے ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری اس طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹیشن میں جو اب آرگنائزیشن ہیں جن کا جو ٹرانسپورٹیشن ایئر لائنز ہیں جو سروسز آرگنائزیشن ہے. اسی طرح ٹریڈنگ میں صرف چیزیں خرید کر آگے بہت ساری آپ کی آرگنائزیشن ہے جو ٹریڈ کے بزنس پہ کر رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہم ان آرگنائزیشن کی ٹائپس تو ہم نے دیکھ لی. ان کی فارمز 3 قسم کی، دیر آر 3 فارمز آف بزنس اینٹی. ان آرگنائزیشن کی پہلی فارم سنگل اور سول پروپرائٹرشپ، جن میں ایک ہی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. وہ سمپلی وہی بندہ مالک ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے، اور وہی بندہ لائبل ہوتا ہے تمام لاسز کا، وہی تمام پروفٹ کا حقدار ہوتا ہے، اور وہی تمام مینجمنٹ کا رسپانسیبل ہوتا ہے. پھر پارٹنرشپ میں اگر ایک سے زائد بندے مل کر ایک کسی پارٹنرشپ ان کے آپس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ طے کرتے ہیں اپنے کیا ان کی پروفٹ شیئرنگ پرپورشن ہوگا، کیا ان کی انویسٹمنٹ پرپورشن ہوگی، اور کون بندہ کون سی سروسز دے گا. اس کے تحت وہ ایک کانٹریکٹ کے تحت ملتے ہیں اور کام اکٹھا کرتے ہیں، آرگنائزیشن بناتے ہیں. تو اس طرح کی جو فارم ہوتی ہے پارٹنرشپ فارم بھی ایک ٹائپ ہے آرگنائزیشن کی. اور تیسرا جو نیچر آف بزنس ہو سکتی ہے، جو نیچر آف آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، وہ ہوتی ہے جائنٹ اسٹاک کمپنی. جائنٹ اسٹاک کمپنی ایک اسٹیچوٹری ایک لیگل پرسن ہوتا ہے، ایک آرٹیفیشیل پرسن ہوتا ہے. کمپنی وہ تمام کام کر سکتی ہے جو ایک انڈیویجول کر سکتا ہے ود ایکسیپشن آف فیو. کمپنی ایک بندے کی طرح کسی اور کمپنی پہ یا کسی بندے پہ کیس کر سکتی ہے، کمپنی پہ کیس کیا جا سکتا ہے. کمپنی ایک بندے کی طرح چیزیں خرید سکتی ہے، جیسے ایک بندہ چیزیں خرید سکتا ہے. ایک بندہ گاڑی خرید سکتا ہے، کمپنی اپنے نام پہ گاڑی خرید سکتی ہے. ایک بندہ جگہ خرید سکتا ہے، کمپنی اپنے نام پہ جگہ خرید سکتی ہے. تو مزید کمپنیز، میں نے پہلے بھی بتایا کہ کمپنیز پاکستان میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت بنتی ہیں اور چلتی ہیں. مزید کمپنی کے اپنے بھی رولز ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جب ہم اس کے بارے میں اصول تجارت میں پرنسپلز آف کامرس میں پڑھیں گے تفصیل میں، تو اس میں یہ چیزیں مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرم ہم پڑھیں گے دیٹ از گڈس آر مرچنڈائزز. گڈس آر مرچنڈائزز ہر جو وچ از دی اسپیسیفک آرٹیکل آف ٹریڈ، وہ ہماری گڈس آر مرچنڈائزز ہوتی ہیں، جس میں ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم آگے بزنس میں بیچ رہے ہوتے ہیں. لائک ایک موٹر سائیکل بیچتا ہے، اس کا شو روم ہے، تو اس کے لیے گڈس یا مرچنڈائزز موٹر سائیکلز ہوں گے. ایک بندہ گاڑیاں بیچ رہا ہے، اس کا شو روم ہے کارز کا، تو وہ کاریں اس کے لیے گڈس یا مرچنڈائزز ہوں گی. ایک بندہ بکس خریدتا ہے اور بیچتا ہے، اس کے لیے گڈس یا مرچنڈائزز وہ بکس ہوں گی. اور ایک بندہ بکس خرید کر آگے بیچتا ہے تو اس کے لیے موٹر سائیکل وہ خریدے گا، تو وہ موٹر سائیکل اس کے لیے گڈس یا مرچنڈائز نہیں ہوگا،
وہ اسے اس کے نام سے اس ایسٹ کو ریکارڈ کرے گا. تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے مزید بچوں ہم ڈسکس کریں گے اسے کہ کیسے اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے, اس کی ہم انٹری کیسے کرتے ہیں, ان ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ سمجھنا یہ اہم ہے کہ گڈس یا مرچنڈائز, ایک چیز کسی ایک بندے کے لیے گڈس یا مرچنڈائز ہوگی تو وہ ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے گڈس یا مرچنڈائز ہوگی. دوسرے کے لیے لائک ایک موٹر سائیکل جو بیچتا ہے اس کے لیے کار وہ خریدتا ہے تو وہ گڈس یا مرچنڈائز نہیں ہوگی, اس کے لیے موٹر سائیکلز گڈس یا مرچنڈائز ہوں گے. اس طرح ایک بندہ کاریں بیچتا ہے اس کے لیے گڈس یا مرچنڈائزز وہ کارز ہوں گی. وہ اگر موٹر سائیکل آگے اپنے لیے خریدتا ہے تو وہ موٹر سائیکل کو اس کے نام سے ایسٹ کو لکھے گا, اس ایسٹ کو وہ اس اثاثے کو وہ گڈس یا مرچنڈائزز نہیں بولے گا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے جو ٹرم ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جی پرچیزز. پرچیزز ابھی ہم نے بات کی تھی گڈس یا مرچنڈائزز. تو جب بھی گڈس یا مرچنڈائزز کوئی بندہ خریدتا ہے تو وہ اسے پرچیزز ریکارڈ کرے گا. لائک اب سپوز ایک بندے نے اس کا بکس کا کاروبار ہے تو وہ جب بکس خریدے گا, فرض کریں وہ 10,000 کی بکس خریدے گا تو وہ 10,000 سے پرچیزز ریکارڈ کرے گا. پرچیز اکاؤنٹ اس کا اس میں انٹری ہوگی. اس کا کون سا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہوگا 10,000 سے پرچیز, وہ 10,000 سے اس کی پرچیز میں تبدیلی ہوگی نہ کہ اس کی بکس میں. اب ایک وہ بندہ یہ نہیں لکھے گا کہ 10,000 کی بکس اس نے خرید لی ہیں. اسی طرح ایک بندے کا موٹر سائیکل کا کاروبار ہے تو وہ موٹر سائیکل اگر 1,00,000 کے موٹر سائیکل خریدتا ہے تو وہ 1,00,000 کی موٹر سائیکل سے پرچیز اکاؤنٹ کو وہ ڈیبٹ کرے گا. اس کی انٹری کہاں پہ ہوگی, وہ پرچیز اکاؤنٹ میں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی انٹری 1,00,000 سے پرچیز اکاؤنٹ میں ہوگی. بات یاد رکھنی ہے. اب بکس والا, اب ایک بندے کا کاروبار بکس کا ہے, لائک وہ بکس خریدتا ہے اور بیچتا ہے, تو اس کے لیے یہ بکس جو ہے نا یہ جو ہیں اس کے لیے پرچیزز ہیں جب وہ خریدے گا. اب یہی بندہ بکس کا جس کا کاروبار ہے وہ موٹر سائیکل خریدے گا تو وہ موٹر سائیکل کی انٹری موٹر سائیکل کے نام سے کرے گا. لائک وہ 50,000 کا موٹر سائیکل خریدتا ہے تو وہ لکھے گا 50,000 سے اس نے موٹر سائیکل خریدا ہے. تو ایک موٹر سائیکل کا بزنس ہے ایک بندے کا, تو اس نے موٹر سائیکل خریدا ہے. اس بندے نے جب موٹر سائیکل خریدا ہے 1,00,000 کا, تو وہ بندہ جو ہے اب اس بندے کا بزنس تھا 1,00,000, اس کا موٹر سائیکلز کا بزنس تھا. اس نے 1,00,000 کے موٹر سائیکل خریدے ہیں تو اس نے دیکھیں آپ کے سامنے اس نے کس میں ریکارڈ کیا, پرچیز اکاؤنٹ میں. اب ایک بندے کا بزنس بکس کا تھا تو اس نے موٹر سائیکل خریدا ہے 50,000 کا, تو اس نے موٹر سائیکل کے نام سے لکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو پرچیزز ایک اسپیسیفک ٹرم ہے. پرچیزز جب اکاؤنٹنگ میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب عام پرچیزز جنرل پرچیزز نہیں ہوگا. پرچیزز جنرل جب بات کرتے ہیں تو کوئی بھی پرچیزز اس میں آ جاتی ہیں, لیکن جب اکاؤنٹنگ میں آپ بات کریں گے تو اب پرچیزز کا مطلب ہوگا کہ اسپیسیفک کہ اس بندے کی نیچر آف بزنس کیا ہے, اس کے لیے کیا چیز مرچنڈائز ہے. جب وہ گڈس یا مرچنڈائز خریدے گا اونلی دین وہ پرچیزز ریکارڈ کرے گا. ادروائز کوئی اور ایسٹ خریدتا ہے تو وہ اس کے نام سے لکھے گا کہ یہ پرٹیکولر ایسٹ میں نے خریدا ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہم چیز جو ڈسکس کریں گے, جو ٹرم ڈسکس کریں گے, دیٹ از دا پرچیز ڈسکاؤنٹ. پرچیز ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ آپ کو اگر کوئی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس میں کوئی رعایت ملتی ہے
تو اسے ہم پرچیز ڈسکاؤنٹ بولتے ہیں. آپ کو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈسکاؤنٹ، لائک آپ کو بعض اوقات الاؤنس ملتا ہے کہ اس چیز میں کوئی ہلکا سا فالٹ ہوتا ہے، یہ فالٹ نہ بھی ہو، آپ کی بعض اوقات آپ کو لائلٹی کی وجہ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. تو پرچیز ڈسکاؤنٹ، مزید ڈسکاؤنٹ کی ٹائپس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے. دین کیش پرچیزز کون سی ہوتی ہیں؟ کیش پرچیزز اور کریڈٹ پرچیزز میں فرق ہے. کیش پرچیزز وہ پرچیزز ہوتی ہیں جن کو آپ نقد پیسوں سے خریدیں. وہ تمام چیزیں جن کو آپ ایٹ دی ٹائم آف ٹرانزیکشن، جب آپ جو ہے آن اسپاٹ جو ہے نا پیمنٹ کریں، جب آپ چیز خرید رہے ہیں اسی وقت آپ اس کو پے کرتے ہیں، تو کیش پرچیز. تو جب آپ گڈس یا مرچنڈائزز کیش پہ خریدتے ہیں انہیں ہم کیش پرچیزز کہتے ہیں. یاد رکھیے گا آگے جا کر ہم نے ڈبل اینٹری سسٹم کو دیکھنا ہے اور اسی کے تحت ریکارڈ کرنا ہے. تو ابھی آپ اسی طرح سوچنا شروع کر دیں کہ جب آپ کیش پرچیز کرتے ہیں تو آپ کی ایک تو پرچیزز آپ کی بڑھتی ہیں، دوسرا آپ کی کیش کم ہوتی ہے. اور جب آپ نیکسٹ ہے جب آپ کریڈٹ پرچیز کرتے ہیں تو پھر آپ کی کیش نہیں کم ہوتی. کریڈٹ پرچیز میں آپ کی کیش کم نہیں ہوتی. کریڈٹ پرچیز یا پرچیز آن اکاؤنٹ یہ دونوں سینونیم ہیں. آپ پرچیز آن اکاؤنٹ بول لیں یا کریڈٹ پرچیزز بولیں، ایک ہی چیز کا نام ہے. تو جب آپ ادھار پہ گڈس یا مرچنڈائزز خریدتے ہیں تو پھر آپ کا پرچیز اکاؤنٹ اس کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ فرق ہے کریڈٹ پرچیز اور کیش پرچیز میں کہ کیش پرچیز میں آپ کی کیش کم ہوتی ہے. کریڈٹ پرچیز میں کیا ہوتا ہے سوچیں، کریڈٹ پرچیز میں آپ کی لائبلٹی بنتی ہے. آپ اس بندہ جو ہے جس بندے سے آپ نے ادھار پہ چیزیں خریدی ہیں وہ آپ کی لائبلٹی بن گیا ہے. یو ہیو ٹو پے ہم اور ہر ان دا فیوچر. آپ نے اسے پے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو کیش میں پرچیز میں تو دیکھیں آپ اسی طرح سوچنا شروع کر دیں ابھی سے کہ آپ کا ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو دو اکاؤنٹ کو اس نے افیکٹ کیا ہے. مطلب پہلے اگر کیش پرچیز ہوئی ہے تو ایک تو آپ کی پرچیز اکاؤنٹ بڑھا ہے، دوسرا کیش کم ہوئی ہے. اور جب کریڈٹ پرچیز ہوئی ہے تو پھر آپ کی ایک تو پرچیزز بڑھی ہیں پرچیز اکاؤنٹ، اور دوسرا آپ کی لائبلٹی بنی ہے، لائبلٹی آپ کی بڑھی ہے. تو آپ اسی طرح سوچنا ابھی سے شروع کر دیں کہ ایک ٹرانزیکشن کا افیکٹ جو ہے وہ ڈبل افیکٹ ہو رہا ہے. نیکسٹ، پرچیز ریٹرن اور ریٹرنز آؤٹ ورڈ. اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اور وہ آپ کے جو کانٹریکٹ کے مطابق نہیں ہے، اکارڈنگ اٹ از ناٹ اکارڈنگ اف اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو اسپیسیفکیشنز، تو پھر آپ اسے واپس کر دیتے ہیں. یا آپ کے کانٹریکٹ میں ویسے ہی ہے کہ آپ یہ چیزیں اتنی اگر آ گئی ہیں تو واپس کر سکتے ہیں. تو کسی بھی کیس میں اگر آپ چیزیں واپس کرتے ہیں تو اسے ہم پرچیز ریٹرن بولتے ہیں یا ریٹرن آؤٹ ورڈ بولتے ہیں. تو اس کے کیس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ نے ادھار پہ چیزیں خریدی ہوں گی تو آپ کی لائبلٹی ایک جو بندہ تھا جس سے آپ نے ادھار پہ خریدی تھی، جب پرچیز ریٹرن ہوگی تو ایک تو پرچیز ریٹرن ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا، ساتھ آپ کی وہ لائبلٹی کم ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہ آپ کا افیکٹ کرے گا. باقی اسٹوڈنٹس ہم باقی ٹرمنالوجیز اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے مزید. یہاں تک آپ اسے پراپر کریں، سمجھیں، اس کی خود سوچیں. اپنی ریئل لائف میں آپ اپنے ارد گرد ان کی ایگزامپلس تلاش کریں، اور آپ جتنا اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے، اپنے ارد گرد اس کی ایگزامپل دیکھیں گے،
اتنا زیادہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے، اتنی زیادہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. تھینک یو ویری مچ.